बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान से हुकूमत का क्या समझौता तय पाया, क्या कुछ उनको दिया जाएगा और क्या कुछ बदले में वो तावन करेंगे, और इसके अलावा पख्तूनख्वा सूबे में अपोजिशन एक्टिव होने जा रही है, ये दो बड़ी अहम खबरें हैं। और इसके अलावा एक ख़बर ये है कि इमरान खान और जनरल फैज़ के बाहमी शरीक जुर्म होने के हवाले से इतने ज़्यादा सबूत इन इदारों को मिल गए हैं कि शायद उन्हें तवक्को नहीं थी। कुछ सबूत तो पहले भी उनके पास काफ़ी थे, लेकिन अब काफ़ी से ज़्यादा हो गए हैं। और फिर तीसरा पॉइंट जो जिसने इस वक्त पीटीआई की नींदें हराम कर रखी हैं, और पीटीआई तो खैर बेचारी क्या अब किस खेत की मूली है। मुझे तो मैंने जो मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइफ से लोगों के साथ रबते किए और मालूम किया, तो पता ये चला है कि पंजाब में पीटीआई की लहर जो है वो जिस तरह एक सुनामी की तरह आई थी, सुनामी की तरह वापस जा रही है। और जिसकी बड़ी वजह फ़ौज के साथ उसका मुनाक़शा और वो बहुत सारे मामलात जो अब तक सीगा राज में थे, अब पर्दा अफ़शा होने लगे हैं और पर्दे से बाहर आ गए, उनकी वजह से है। तो पीटीआई की सफ़ों में बहरहाल तशवीश है, परेशानी है कि ये हमारे जजों के साथ क्या होने वाला है। और हमारे जजों की इस्तिलाह मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई और भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये ख़ुद इमरान खान के बयान में आई थी और उसके बाद में ना तो तस्हीह हुई, ना उसको वापस लिया गया, ना उसकी वजाहत की गई। इमरान खान के बयान में कहा गया था कि हुकूमत पीटीआई के जजों को तंग करने का प्रोग्राम बना रही है, इस किस्म का फ़िक्रा था, पीटीआई के जजों के अल्फाज थे उसमें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ सदर ज़रदारी के राब्ते का। आपको ये कई मरतबा आपने सुना होगा, पूरी तफसील आपके इल्म में होगी कि मौलाना फजल रहमान को शिकवे कहाँ थे और क्या थे। उनको सबसे बड़ा शिकवा हुकूमत से नहीं, इदारों से था कि उनका ये दावा था, और इस दावे की तस्दीक भी हुई है कि पख्तूनख्वा में अगरचे पीटीआई बहुत बड़ी और सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन उसे जितनी सीटों पर कामयाबी मिली है वो हकीकत वाली प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये था कि कुछ सीटों पर उसे धांधली करके इलेक्शन जितवाया गया और उसे एक ज़्यादा जितनी बड़ी क़ुव्वत वो है उससे बड़े साइज़ में उसको कामयाबी दिलवाई गई। और मैंने तो पहले दिन से ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा अब वो किसी कंट्रोल में है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, ये मैंने उस वक्त कहा था। तो उसने ये गड़बड़ की है और पख्तूनख्वा में पीटीआई को कम से कम 12 कौमी असम्बली की सीटें और इसी हिसाब से सूबाई असम्बली की सीटें ज़्यादा दिलवाई गई हैं। इन सीटों पर मौलाना फजल रहमान जीत रहे थे और एक आध सीट अलबत्ता ऐसी थी जिस पर एएनपी जीत रही थी, और बाकी जो ये घपला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और पता चल गया बाद में कि यह दरअसल एक किस्म के बागी अनासर थे। ये वही लोग थे जो 9 मई के सहूलतकार थे, और बहुत सारी मसलतों की वजह से उन पर उस वक्त हाथ नहीं डाला जा सका। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि उनको सबको हटा दिया गया है, या अगर कुछ रह गए हैं तो उनको हटाया जा रहा है। तो मौलाना फजल रहमान की शिकायत बहुत ज़्यादा थी, और उनकी शिकायत का मतलब ये था कि इजाला किया जाए, वरना मैं फिर किसी भी हद तक चले जाऊंगा, एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा, धरने दूंगा, पूरे इलेक्शन को असर नौ मुनक़द करने का मुतालबा करूंगा। ये सारे मुतालबात जो थे इदारों के लिए और हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस थे। लेकिन एक बात जो मैंने बार बार कही वो ये थी कि मौलाना किसी भी हद तक चले जाएं, ये इमरान खान के साथ बहरहाल नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? मौलाना ने एक स्ट्रेटजी के तहत इमरान खान को हिट नहीं किया, क्योंकि उनका असल जो शिकायतनामा था वो तो इदारों के साथ था। तो मौलाना इमरान खान के साथ दो वजूहात की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं कर सकते थे। एक तो नज़रियाती इख्तिलाफ़, जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ नहीं है बल्कि इनका मामला ऐसा है जैसे दो मुतहारब मज़हब हों। दो मुतहारब मज़हब जब सलीबी जंगें लड़ते हैं तो फिर उनमें इत्तेहाद नहीं हुआ करता। नज़रियाती मामला बहुत तफसील तलब बात है, लेकिन आप सबके इल्म में है और अंदाज़ा है आपको कि कहाँ इमरान खान की एक नंगी बुच्ची सोच, अनारकी, मुजरे, फोर्स डांस, गंदी गालियाँ, अय्याशी की मजलिसें, करप्शन की इंतहा, और कहाँ मौलाना फजल रहमान की जमात JUI जिसका एक मजहबी तशक्कुस है। एक वजह तो ये थी, और दूसरी वजह ये थी
کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیٹیں چرائی گئی تو وہ مال مسروقہ کس کے پاس تھا؟ وہ جو مال مسروقہ تھا وہ عمران خان کے پاس تھا، پی ٹی آئی کے پاس تھا۔ صلح یعنی ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ 3-4 دن پہلے ایک قسم کا وہ باقاعدہ بریک ڈاؤن ہو بھی گیا جب مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح اعلان کیا، اور ان کے ساتھ ہی جماعت اسلامی نے بھی یہ واضح اعلان کیا کہ وہ کسی جماعت کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے طور پر تحریک چلائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان سے تو یہ الفاظ بھی منسوب کیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کارکن کسی اور پارٹی کو کیوں دیں۔ یہ الفاظ ان سے منسوب ایک رپورٹ میں کہے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے تو اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے ضرور کہی۔ اب جو مولانا کی حقیقی شکایت کا ازالہ کرنے کا وقت تھا وہ تو گزر گیا۔ وہ شکایت شروع ہی میں دور ہو سکتی تھی اگر ریاست کچھ یہ فیصلہ کرتی، کسی طریقے سے کرا لیتی کہ جن حلقوں میں مولانا کو اعتراض ہے، ظاہر ہے وہ 10 سے 12 کے قریب حلقے ہیں، اور باقی کسی صوبے میں مولانا کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ پنجاب میں تو سرے سے نہیں ہے، بلوچستان کی ایک سیٹ پر ان کا ایشو ہے، اور صوبہ سندھ کی ایک سیٹ کا ایشو ہے۔ ان 2 صوبوں کو چھوڑ دے، 3 صوبوں کو، تو ان کا اصل شکایت نامہ جو تھا وہ پختونخوا کے حوالے سے تھا۔ تو اگر ان 12، 14 یا 10، 11 جتنی بھی سیٹیں بنتی تھیں، اور اسی حساب سے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، ان پر دوبارہ الیکشن کرا دیے جاتے، یا جو بھی کوئی متبادل بندوبست تھا، ری کاؤنٹنگ کا ہو جاتا یا جو بھی، تو اس وقت اگر شکایت کا ازالہ ہو جاتا تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ لیکن اب جب کہ جنرل فیض نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالے جانے کے بعد ریاست نسبتاً خود کو ریلیف میں محسوس کر رہی ہے، اور اس کے اپنے ہاتھ پاؤں وہ کھلے محسوس کر رہی ہے، اور حکومت پر سے بھی ایک نفسیاتی جو اس کا مورال ہے وہ بھی اپ ہوا ہے، تو اس کے بعد سے پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ، اور یہ خبر پچھلے مرتبہ بھی آئی تھی کہ اس طرح کے معاملات کی تجویز ہے، لیکن معاملہ ڈن نہیں ہو سکا تھا۔ اب ڈن ہو گیا ہے، اور ڈن کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ پختونخوا کی گورنرشپ پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی اور JUI کو دی جائے گی، اور یہ PTI کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، اس لیے کہ وہ کنڈی صاحب جو ہے ٹھیک ہے وہ بہادر آدمی ہے، لیکن وہ اس طرح کا ٹف ٹائم PTI کو گورنر کے طور پر نہیں دے سکتے جو JUI کا حکم دے سکتا ہے، اس لیے کہ پختونخوا میں JUI بہرحال پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون سے کے مقابلے میں بہت بڑی طاقت ہے، اگرچہ اس کو الیکشن میں بالکل نکال باہر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی طاقت ہے، اور وہ اس بڑی طاقت کے بل پر، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس پختونخوا میں ایک اپوزیشن کو ایکٹیو کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ایک تو یہ گورنرشپ ان کو دی جائے گی JUI کو، اس پر بات ڈن ہو گئی ہے، اب فائنلائز کرنا یہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے یہ ابھی دیکھیں گے۔ اور دوسرا بڑا فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا، حکومت تو ہم نہیں کہہ سکتے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ JUI کا ہوگا۔ حکومت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی ہو صورت ہو وہاں حکومت تو مخلوط ہی ہوگی، اور دوسری پارٹیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ ہوگا، لیکن وزیر اعلیٰ جب JUI کا ہوگا تو اس حکومت کو لوگ اسی طرح JUI کی حکومت کہیں گے جس طرح وفاق میں ایک مخلوط حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹس کے باہر سے حمایت کے ساتھ قائم ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ تو اس طرح بلوچستان میں حکومت کے معاملات میں JUI کا اپر ہینڈ بہرحال ہوگا، وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، اور وزارتوں کی اکثریت بھی ان کے پاس ہوگی، تو وہاں ایک مخلوط حکومت جو ہے، وزارتوں کی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑا گروپ جو وزیروں کا ہوگا وہ JUI کا ہوگا۔ تو اس طرح بلوچستان میں معاملہ یہ بھی طے ہو گیا، اور اس کے بعد JUI کو یعنی پاکستانی سیاست میں پھر سے پوری طاقت کے ساتھ ان ہونے کا موقع مل جائے گا، یعنی اس بات کا ازالہ کسی حد تک ہو جائے گا۔ پختونخوا کے الیکشن میں ایک بڑی دھاندلی کر کے مولانا سے چھینا گیا۔ اچھا، اب اس کے عوض کیا ہوگا؟ اس کے عوض بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اس کے عوض یہ ہوگا کہ JUI موجودہ حکومت کی اتحادی پارٹی بن جائے گی۔ اب یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اتحادی بن جانے سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ مرکز میں بھی وزارتیں لے گی، یا مرکز میں وہ شامل نہیں ہوگی اور صوبوں میں حکومتیں کر کے وہ وفاق کی اتحادی ہوگی۔ بہرحال اس نے اتحادی ہونا ہے، اور وہ اتحادی بن چکی ہے۔ معاملات کو ڈن کرنے کا اعلان 2 وجوہات کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ ایک تو ایک سرپرائز دیا جانا ہے، یعنی جس دن بھی خبر بریک ہوگی فارمل شکل میں تو ایک یہ ہو جائے گا، اور دوسرا ان کی کچھ اسٹریٹجی بھی ہے
کہ ابھی اس کو یعنی اوپن نہیں کرنا، اور JUI بہرحال اتحادی ہو گئی ہے، اور اس کے اثرات آپ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں جگہ پر دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پختونخوا میں اپوزیشن ایک ایکٹیو کردار ادا کرے گی، اور اپوزیشن سے مراد اسمبلی کے اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں یعنی صرف اسمبلی کے اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں تو 12-15 ارکان ہیں ٹوٹل اپوزیشن کے، جبکہ PTI کے 91 ارکان ہیں، 91 اور 12-15 میں بہت فرق ہے، تو وہاں تو یہ کوئی اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال اسمبلی کے اندر بھی کردار کچھ نہ کچھ کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اگر آپ میں سے کچھ جو حضرات میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا، اور جو جوان ہیں سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں تو انہوں نے سیاسی ڈائریوں میں، یادداشتوں میں، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سندھ میں 1971 کے انتخابات میں جماعت اسلامی کا صرف ایک MP منتخب ہوا تھا، جن کا نام تھا افتخار احمد، اور صرف ایک رکن، پوری اسمبلی میں صرف ایک رکن، لیکن انہوں نے ایسی جاندار اپوزیشن کی کہ اخبارات میں ہر روز ان کی خبریں چھپتی تھیں۔ تو خیر یہ تو ایک مثال تھی، یعنی اگر کوئی فعال قسم کا کردار ادا کرنا چاہے تو یہ 12-15 ارکان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل فعال کردار ہوگا باہر سڑکوں پر۔ پختونخوا میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس نے ریاستی اداروں کے کان بھی کھڑے کر دیے، اتنی زیادہ پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، ہر وزیر کرپٹ ہے۔ جو وزیر کرپشن کا نعرہ لگا کے کرپشن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مستعفی ہوا ہے، وہ اس نے بھی کرپشن کی ہے۔ جھگڑا وہاں کرپشن کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جھگڑا یہ ہے کہ اس نے زیادہ کر لی، مجھے کم کرنے کا موقع ملا۔ کیا مشیر، کیا وزیر، کیا MPs، کیا MNAs، PTI کی پوری لاؤ لشکر میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو مہا کرپٹ نہ ہو، سب کرپشن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلات کا محکمہ، کیا تعمیرات کا محکمہ، کیا تعلیم کا محکمہ، کیا علاج کا محکمہ۔ اور تعلیم کے محکمے کی صورتحال یہ ہے کہ سوات میں پچھلے ادوار میں 3 یونیورسٹیاں بنی تھیں، تو اب سوات میں خیر سے تینوں یونیورسٹیاں گنڈا پر حکومت نے بند کر دی ہیں، کیونکہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور دوسری جو پختونخوا صوبے میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کسی کے بھی اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کیونکہ تنخواہیں بھی گنڈا پور کی کابینہ ہڑپ کیے جا رہی ہے، تنخواہیں کھا رہی ہے، کمیشن کھا رہی ہے، سودے طے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کرپشن کے خلاف یہ جو اپوزیشن ایک ایکٹیو رول ادا کرے گی، سڑکوں پر آئے گی۔ سڑکوں پر آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دھرنے دے گی اور پتھراؤ کرے گی اور لاٹھی چارج کرے گی، لیکن یہ ہے کہ جلسے، جلوس، احتجاجی مظاہرے، سیمینار، پروگرام، بیانات، پریس کانفرنسیں، ان سب کا سلسلہ ایک شروع ہونے والا ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کے خلاف یہ جو کہتے تھے کہ اگر ثبوت ہیں تو لاؤ اور CCTV فوٹیج ہے تو لاؤ، اب ان کو پتہ نہیں تھا یا یہ جان بوجھ کر عوام کو وہ غلط رستے پر لگا رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ جو ریاستی اداروں کے پاس جو بھی CCTV فوٹیج ہے وہ میڈ پبلک نہیں کی جا سکتی، وہ اتنی سینسٹیو قسم کی ہے کہ وہ صرف عدالتی کارروائی ہی میں دکھائی جائے گی، اور جب عدالتی کارروائی میں دکھائی جائے گی تو کچھ حصے اس کے بہرحال لیک ہو کر میڈ پبلک بھی ہو جائیں گے، ہمارے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، اور عمران خان اور فیض حمید کے درمیان گٹھ جوڑ کے یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں 9 مئی کے اس سے کوئی تعلق نہیں یا کیا، یہ سب ایک لوگوں کو مغالطہ دیا جا رہا ہے۔ گٹھ جوڑ تھا اور پورا تھا، اور 9 مئی کے بعد بھی جاری رہا، اور اس میں جج حضرات بھی شامل تھے، اور ججوں کو بھی جنرل فیض کنٹرول کر رہا تھا، اور اس نے یہ ایک کامیابی کے ساتھ ان کو یہ سبق پڑھا رکھا تھا کہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم آ رہے ہیں، عمران خان آ رہا ہے، تم ڈٹے رہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے جج اپنی دم پر کھڑے ہو گئے اور ریاست کو للکارنے لگے۔ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے ذہن میں ہے، لیکن فیض حمید کے پکڑے جانے کے بعد ان کی دمیں اب ان کو دبانا پڑ گئی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ججوں کے مزاج تو درست ہو گئے ہیں۔ یہ PTI کے جج تھے جن کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ججوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان ججوں کا جو بندوبست کچھ تو جنرل فیض کی گرفتاری سے ہو گیا، کچھ کا کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا جو حکومت نے جاری کیا اس میں عدلیہ سے متعلق یا ججوں سے متعلق کوئی آئین سازی کا اشارہ نہیں ہے۔
اور یہ وہ بات تھی جو میں نے کل اشارتاً کہی تھی کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چھپا رہی ہے، وہ کنفیوز سگنل دے رہی ہے، وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ اس سے پچھلے ہفتے تک یہ اطلاع کنفرم تھی کہ اسی ہفتے پارلیمنٹ کے اندر یہ متعلقہ قانون سازیاں اور ترامیم ہو جائیں گی، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی شاید اس سیشن میں نہ ہو سکے، لیکن یہ بندوبست جو باقی ماندہ بندوبست ہے ہونا ہے وہ شاید اس شکل میں نہ ہو جس شکل کی پریڈکشنز بہت سارے لوگوں نے کی، مجھ سمیت۔ کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ملکی استحکام کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بہرحال دور ہو جانی ہیں، اور کچھ ججوں کی باری نہیں آنی کہ وہ چیف جسٹس بن سکیں۔ اس بات کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کل سے آج سے جو معاملات شروع ہو رہے ہیں، اگلے 2-3 دنوں میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلے سیشن میں کچھ فیصلہ کن کارروائی ہو۔ کارروائی اس میں آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ حکومت کے اور اداروں کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ بس کل سے ہی یہ کام شروع ہو جانا ہے، لیکن وہ آج کل کرتے کرتے کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے کئی مرتبہ یہ چیزیں دیکھی۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جنرل فیض نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد کچھ ججوں کے مزاج بھی ٹھیک ہوئے ہیں، اور کچھ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے افراد کے مزاج بھی ٹھیک ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جن صاحب کو ٹی وی پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ بھئی یہ ٹی وی پر جو ریاست اور فوج کے مخالف جو پروگرام کرتے ہیں اینکر پرسن، ان پر نظر رکھیں، تو جن صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ خود جنرل فیض کے نیٹ ورک کا حصہ تھے، بریگیڈیئر صاحب، اور اب وہ خیر سے وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ تو یہ یعنی لیٹ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بیچ میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی حکمت عملی میں تبدیلی کرنا پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ زیادہ غور و خوض کا مرحلہ دوبارہ آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تسلی رکھیں کہ ہمارے ججوں کا بندوبست ہو کر ہی رہنا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔